अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। आपको मालूम है कि आजकल हमारी कौमी सलामती के ऊपर कुछ दोस्तों ही की तरफ से अटैक हो रहा है और हम अजीब हालत में हैं कि उनको दोस्त समझें या उनको दुश्मन समझें। एक अजीब सी सिचुएशन है और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल बड़े वाज़े तौर पर एक बयान दिया था कि हम इस तरह के जो अटैक्स हैं उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी है उसको हम बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आज भी उनकी ब्रीफिंग हो रही थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनको ब्रीफ कर रहे थे इस हवाले से और अभी उसके अंदर क्या क्या बातें हुई ज़ाहिर है कि हमें उसका मालूम नहीं है, लेकिन चूँकि ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर आज हम बात करना चाह रहे हैं और देखना ये चाह रहे हैं कि इस इशू की वजह से हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं अमेरिका के साथ उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा, रीमेक करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को, या हम क्या करें। इस वक्त अजीब मखमसे की हालत में हम इसका आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा रिच एंड पर्टिनेंट पैनल मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ एजाज हुसैन जाखरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए आप। अयाज अमीर साहब सबसे पहले हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं और मेंबर हैं कौमी असम्बली के पास मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अयाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर इसरार शाह साहब, मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, रिनाउंड नेम है और साबिक सेक्रेटरी सिक्योरिटी फाटा हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। टू स्टार्ट विद मिनिस्टर साहब से बात करते हैं। मिनिस्टर साहब, एक तो कल बड़ा वाज़े तौर पर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंडेम किया उस अटैक को कि जो हमने देखा कि बन्नू तक अब अमेरिकन जो हैं उनकी मार पहुंच गई है। पहले तो हम सुनते आते थे कि सिर्फ ट्राइबल एरियाज़ तक वो महदूद हैं, लेकिन कल जो सेटल्ड एरिया है उसमें भी उन्होंने अटैक करके वाज़े तौर पर कोई सिग्नल दिया है जिसका मुझे नहीं मालूम कि वो क्या सिग्नल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब हमें बहसीत कौम इस हवाले से कुछ सोचना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से अब क्या ऑप्शंस क्या रखती है? देखें जी, ये तो बड़ा क्लियर है, कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर आज़म ने इस बात को कंडेम किया और इससे पहले ये तो सेटल्ड एरिया में हुआ है, इससे पहले ट्राइबल एरियाज़ में भी हुआ, वहाँ पे भी वज़ीर आज़म ने और प्रेसिडेंट साहब ने इन हमलों को कंडेम किया है। हर दफ़ा उनके एम्बेसडर को बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है, कंडेम किया जाता है, उसको हम भी कंडेम करते हैं, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और जैसे कल वज़ीर आज़म ने कहा है कि वी आर होपिंग कि जब ये नई हुकूमत इनकी आएगी तो शायद उम्मीद करते हैं कि ये बंद हो जाए। क्या जाखरानी साहब, क्या एम्बेसडर को बुला के एहतजाज करने से कोई फ़र्क पड़ा है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आपने जो रेजोल्यूशन पास की थी, लेट मी कोट द रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन मुझे याद है ये जॉइंट सेशन में जो आपने पास की थी अक्टूबर 23, 2008 को, इसमें वाज़े तौर पर एक जो हिस्सा था इसका, जो चौथा पॉइंट था, वो कहता है कि पाकिस्तान सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी शैल बी सेफ गार्डेड। The nation stands united against any incursions and invasions of the homeland and calls upon the government to deal with it effectively. ये जो लफ्ज़ है effectively, इसका मुझे कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। हम ये देखते हैं कि आप बुलाते हैं उनको, एहतजाज करते हैं, आप रेजोल्यूशन पास करते हैं, 2 घंटे के बाद अटैक हो जाता है और कोई रिस्पेक्ट नहीं शो की जाती हमारी रेजोल्यूशन को। एक तरफ यूएन की रेजोल्यूशन जब आती थी तो हम देखते थे कि इराक के ऊपर अटैक हो जाता था, उसके ऊपर इतनी वो उसको बाइंडिंग समझते थे। हमारी पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करती है, उसकी कोई वो वैल्यू नहीं हो समझते। देखिए जी, हम एक न्यूक्लियर कंट्री, हमें हर चीज़ को सोच समझ के करना पड़ता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप न्यूक्लियर कंट्री है। मैं समझता हूँ उसका सबको दुख है, सबको तकलीफ़ है जो हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इसका तरीका ये भी तो नहीं है कि हम फौरी तौर कोई रिएक्शन जो होना चाहिए वो तो हम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम जाके इसके जवाब में कोई हमला करेंगे या कुछ करेंगे। यू नो, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकल, मैं या सब वी शुड बी प्रैक्टिकल। कहाँ तक हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए? हमारे पास एक तरफ देखें, हुकूमत भी क्या करे, अमेरिका ने हमला कर दिया, सेटल्ड एरिया तक पहुंच गए, अब हम क्या करें? व्हाट आर द ऑप्शंस वी आर फेसिंग राइट नाउ? हमारे पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं ताकि उनके मुताबिक हम अपना कोई स्ट्रेटजी बना सकें? और हुकूमत से अगर आपको मुतालबा करना हो तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे जो एहतजाज हैं
مسلسل احتجاج، وہ بمباری کرتے ہیں، میزائل سٹرائکس ہوتے ہیں، ہم رسماً ایک جتنا ہم غصہ منہ پہ لا سکیں وہ کرتے ہیں اور وہ جاری رہتے ہیں. امریکنز ہمارے احتجاج کو سیریسلی نہیں لیتے. آپ کیوں اتنا سیریسلی لے رہے ہیں؟ یہ تو آپس کا معاملہ ہے. اور نہ پہلے مشرف صاحب احتجاج کرتے تھے اس پہ. مشرف صاحب نے تو یہ بھی کیا تھا کہ کئی حملے ہوئے تھے جو امریکن میزائلز کے، اور اس کی ذمہ داری قبول کر لی تھی کہ نہیں یہ امریکنز نے میزائلز نہیں کیا، ہم نے کیا ہے. اور جب سے یہ حکومت آئی ہے اب تو اس میں تواتر میزائل سٹرائکس کا بہت بڑھ گیا ہے. بلکہ اگست کے بعد ابھی تک 20 حملے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، ڈرون اٹیکس جو ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ایاز امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ بھی اس طرح کرتی تھی اور آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی احتجاج صرف کر رہی ہے. مجھے آپشنز کی بات بتائیے گا. ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو جنرل میکیرنن ہیں جو یہاں پہ افغانستان میں رہے ہیں، ان کا بھی بیان آیا ہے کہ یو ایس پاکستان شیئر ڈرون جو ڈیٹا ہے یہ ہمارا پاکستان کا اور امریکہ کے درمیان ایک ارینجمنٹ ہے جس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، آج اخبار میں بھی چھپا ہے کہ وی ایکسچینج فریکوینسیز، وی ایکسچینج انٹیلیجنس، وی ہیو اے پریڈیٹر feed going down to the one border coordination center at Torkham Gate that is looked at by the Pakistan military, Afghan military and the International Security Assistance Force. یہ جنرل ڈیوڈ میکینن ہے who heads the US and allied forces in Afghanistan، اور یہ بتا رہے ہیں وہ واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک کو. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اور امریکہ کے ساتھ اور یہ نیٹو کے ساتھ ایک ٹرائی لیٹرل ارینجمنٹ ہے. جو ڈرون یہاں پہ آتا ہے اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپس میں شیئر کیا جاتا ہے اور وہ پھر اس کے مطابق ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. تو جب ایک شیئرنگ بھی ہو رہی ہے تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہم پہ اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے کسانہ صاحب، ابھی ایاز میر صاحب نے جو گفتگو کی، ہمیں دکھ ہے کہ ہمیں ہر مرتبہ ایک شک کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. ہماری سنسیریٹی کو، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہماری مائیں مر رہی ہیں، ہمارے بھائی مر رہے ہیں، لیکن ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہم سوری، کچھ چیزیں ہمیں ورثے میں ملی ہیں. ساری چیز کا ہم پر بلیم دے دینا، ساری چیز کا ہم پہ الزام ٹھہرا دینا، یہ آپ نے ابھی جو پڑھ کے سنایا اس جنرل کی سٹیٹمنٹ، کہاں لکھا ہے اس کے اوپر کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ ہمارے علاقے اور ہماری دھرتی پر بم چلائیں؟ خدا کرے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری قوم میں، ہم میں، ہمارے پولیٹیشنز میں اتنی ہمت ہو سکے کہ ان کو جو ہمارے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، جو ہماری بیٹیوں کو بیوہ کر رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اور تو بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اور انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے اشارہ کیا کہ جناب پہلے تو حملہ بھی امریکنز کرتے تھے اور پچھلی حکومت فرماتی تھی جناب ہم کر رہے ہیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر رہے ہیں خود. اگر آج اتنی چینج ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر، ہماری حکومت بلا کے سفیر کو کہتی ہے کہ جناب یہ مت کریں، یہ مت کریں، ہمارا ملک کا پریزیڈنٹ یہ بات کرتا ہے، پرائم منسٹر بات کرتا ہے، فارن آفس یہ بات کرتا ہے، تو یہ ایک چینج ہے. چلیں let me go to پشاور اور محمود صاحب سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. شاہ صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ صرف جرم ضعیفی ہی ہے یا کچھ اور بھی معاملات ہیں؟ یہ کیسے ہم اس کو، کوئی تھریش ہولڈ پوائنٹ تو آئے گا جہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ جی انف از انف اور اب اس کے بعد ہم برداشت نہیں کریں گے؟ وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دراصل کسان صاحب وہ تھریش ہولڈ تو آلریڈی کراس ہو چکا ہے. یعنی آپ کی سرحدات کی جب بھی وہ کراس کرتے ہیں اسی طریقے سے تو اٹ از این ایکٹ آف وار. ابھی پاکستان جو ہے اس نے اس پورے صورتحال کو سوچنا ہے کہ جو تھریٹ ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارے ویسٹرن فرنٹ کے اوپر، جس کے اندر یہ ڈرون اٹیکس تو ایک حصہ ہے، باقی جو چیزیں چل رہی ہیں جس پہ سوسائڈ اٹیکس ہیں، اور القاعدہ نے ہمارے خلاف ایک جنگ جو ہے وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. کافی اور فورسز ہے افغانستان میں جو اپنے اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی پروگرام رکھتے ہیں. میرے خیال میں ایک ضرورت ہے کہ یہ پورے تھریٹ کو اسیس کیا جائے، اور ہمارے پاس جو ایکچولی ابھی تک رہا ہے ایک ہی کنونشنل تھریٹ انڈیا کی طرف سے، تو اس تھریٹ کو اور اس تھریٹ کو ملا کے دیکھا جائے کہ اس میں کون سا تھریٹ جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے
اور ہمیں ایک کمپلیٹ جو ہے وہ ری اورینٹیشن جس کو اسٹریٹجک ری اورینٹیشن کہتے ہیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اور اگر ہم اس کے اوپر سوچیں اور پھر اپنے آپ کو اسی طریقے سے ڈسپوز آف کرے گراؤنڈ کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یا وہی قوت ہے جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے وہ سمجھ جائے گی کہ پاکستان ابھی سیریس ہے. میرے خیال میں ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں ابھی تک وہ اس چیز کے اوپر اپنی سیاست کی خاطر جو ہے اپنا موقف, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ریزولوشن آئی ہوئی ہے اسمبلی میں وہ کافی کمپریہنسو ہے اور وہ بیسس ہے تمام اس چیز کی کہ جو پورا تھریٹ ہے اس کو اسیس کیا جائے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا. اور میرے خیال میں ڈرون اٹیکس تو اس دن سے جب انہوں نے یہ بات کی ہے, بلکہ درمیان میں آپ نے کہا کہ جو جائنٹ انٹیلیجنس ہے یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. جائنٹ انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کی جاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ اصول ہے کہ ہمارے اپنے ٹیریٹری میں ایکشن صرف ہماری فوج لے سکتی ہے اور ان کی طرف ان کی فوج لے سکتی ہے. تو یہ تو وہ جو جان میکینن نے بات کی ہے وہ ایک ریپیٹیشن ہے پرانی اس چیز کے, لیکن یہ بالکل اس میں نہیں ہے کہ یہ پریڈیٹر جو ہے ہماری طرف وہ اٹیک کر سکتے ہیں بغیر ہماری اجازت کے. میرے خیال میں یہ جو ہماری پروٹیسٹیشنز ہیں وہ ٹھیک ہے ڈپلومیٹکلی چلتی رہے گی جب تک کہ آپ اس کے لیے پورے طور پہ تیار نہیں ہوتے اور یہ جو خطرہ ہے اس کو صحیح طریقے پہ محسوس نہیں کرتے. یہ جو خطرہ ہے اس میں کوئی سیاست کرنے کی گنجائش نہیں ہے, یہ پورے ملک کے لیے ایک تھریٹ کی صورت میں ہے. یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ کیا, اس میں مینشن کیا ہے محمود شاہ صاحب کہ اس وقت ہمیں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور سیاست جب ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم بیسیکلی اس تمام معاملات کو نیشنل لیول پہ لے کے جائیں اور نیشنل لیڈرشپ جو ہے اس کو انوالو کریں. مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے تھریشولڈ کی بات کی تھی محمود شاہ صاحب سے, جاکرانی صاحب, کہاں پہ ہم جا کے انہیں کہیں گے کہ جناب اب دیکھیے آپ ہمارے سیٹلڈ ایریاز تک پہنچ گئے ہیں, ناؤ انف از انف, اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. اور اگر آپ برداشت نہ کرنے کی بات ان سے کرتے ہیں تو پھر آپ ظاہر ہے کہ دوسرا بھی آپ ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر ہم یہ کریں گے. تو یہ نہ کیا تو یہ کریں گے والی جو بات ہے وہ کس پوائنٹ پہ آئے گی کہ جناب اب انف از انف؟ دیکھیں جی, سیریسنیس کی جہاں تک بات کی گئی ہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں ہے, ہم نے تو اس سے زیادہ سیریسنیس بات کیا ہوتی ہے, جوائنٹ ریزولیشن ہم نے پاس کیا, مطلب نیشنل اسمبلی سینٹ سب مل کے سارے نمائندوں نے بیٹھ کے یہ بات کہی ہے کہ ہم ان پاکستان کی زمین پہ کچھ بھی برداشت نہیں کریں گے. وی آر ویری سیریس, دیر از نو کہ ہم سیریس نہیں ہیں. ہاں, ہم جو طریقہ ہوتا ہے ہم نے ان کو ہر موڑ پہ کہا ہے کہ وہ روکے. اب ہم امید کرتے ہیں, وی آر ہوپنگ کہ ابھی نئی حکومت ان کی آنے والی ہے, حکومت آئے گی, لیٹس سی ہاؤ دا تھنگس آر. ہماری اس مسئلے میں وزیر اعظم سیریس ہیں, پریزیڈنٹ سیریس ہیں, انہوں نے چیف آف آرمی نئی حکومت پرائم منسٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اوباما صاحب کے آنے کے بعد. ایاز امیر صاحب, اس میں پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چینج آئی ہے اوباما کے ایڈمنسٹریشن کے آنے سے پہلے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں. ریس کے جو ریلیشن شپ ہیں ان کے حوالے سے لوگوں میں بڑی ایک ہوپ آئی ہے, اس کو اوباما ایفیکٹ کہا جا رہا ہے. ہمارے ہاں ابھی تک اوباما ایفیکٹ کے کچھ یہاں پہ کوئی ایسے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جی یو ایس ایڈمنسٹریشن نہیں بدلے گی تو ہماری پالیسی چینج ہو جائے گی, یہاں پہ ہمارے اوپر اٹیکس کم ہو جائیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جناب اٹیکس کم ہو جائیں گے. تو کیا ایسی امید رکھنا جو ہے یہ ریزنیبل بات ہے؟ دیکھیے, ہم بڑے ڈینجرس سچویشن میں ہیں اور گورنمنٹ کو جس طریقے سے, گورنمنٹ کا مطلب ہے پاکستان کو جس طریقے سے ادراک کرنا چاہیے اس سچویشن کا, وہ نہیں ہم کر رہے ہیں. ہم اس جنگ میں پس رہے ہیں. 7 سال ہو گئے امریکنز آئے افغانستان, یہی پالیسی اپنا رہے ہیں. 7 سال کافی نہیں ہوتا ایک تجربے کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کامیاب ہو رہا ہے یا ناکام ہو رہا ہے. 2001 میں کہاں یہ ٹیررزم تھی جو فاٹا میں آج کل ہے, 2004 میں کہاں تھی. لیکن اب کیا کیا جائے؟ یہ تو ٹھیک ہے, مشرف لیگیسی ابھی تک چل رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور پچھلی پالیسیز جو ہیں وہ ان کا شاخسانہ بھی ابھی تک ہے, لیکن اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپشنز یہ ہے کہ امریکنز جو ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں وہ ہم کری جا رہے ہیں. ہمیں کس حکیم نے کہا ہے کہ ہم 1,20,000 فوج جو ہے ایسے ایریا میں لے کے جائیں؟ ہماری فوج اس فائٹنگ کے لیے بنی نہیں ہے. ہم نے خود وہاں پہ آگ اور وہ جو ہے اس کا ایک سچویشن بنا دیا ہے. ہماری اگر فوج جو ہے وہاں پہ نہ ہو, امریکہ کی پوری وار ایفرٹ افغانستان میں کولیپس ہو جائے گی.
हमें वो बीच में ईंधन की तरह तो क्या हम अपनी इस्तेमाल फौज कर- को वहां से निकाल लें और कहेंगे इस कि हम तरह- इसमें आपके साथ शरीक नहीं हैं? हम जो कर रहे हैं उससे सिचुएशन और खराब हो रहा है। चलें, उससे ज्यादा नेक मोहम्मद पैदा हो रहे हैं, उससे ज्यादा बैतुल्लाह मसूद पैदा हो रहे हैं। बजौड़ में कब ये शोरश थी इस किस्म की? वहां पे हमारी आर्मी इस वक्त बजौड़ जैसे 2-3 ऑपरेशन बैक वक्त करने की पोजीशन में नहीं है। हम क्यों ऐसे करते हैं? मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन महमूद शाह साहब ने चूंकि जाना है, मैं उनसे जरा पूछना चाहूंगा। महमूद शाह साहब, ऑप्शंस की बात हो रही है, याज़ मीर साहब कह रहे हैं कि हमारी जो इतनी फौज वहां पे ये ऑपरेशन कर रही है उसकी वजह से उसका एक रिएक्शन भी है। आप वहां पे बैठे हुए हैं, आप क्या फील करते हैं कि इस वक्त हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं गिवन ऑल द सर्कमस्टेंसेज जो हम फेस कर रहे हैं इस वक्त, उसमें हमारे गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं? मेरे ख्याल में हमारे गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और वो ये है कि जो पूरी थ्रेट है उसको सही तरीके से एवेल्यूएट किया जाए। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे फौज जाने से वहाँ ये हालात ख़राब हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हम इस पूरे थ्रेट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और वो अगर हम अंडर एस्टिमेट करते रहें तो ये लोग जो हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एजेंडा रखते हैं, ख़ासकर अलकायदा ने जो डिक्लेयर किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वॉर, वो जो है वो कोई रहम नहीं कर रहे हैं, और उनकी जो भी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक वो बढ़ रहे हैं। हमारी तरफ से पॉलिसी रही है लैक ऑफ फोकस या डी फोकस पॉलिसी, जिसके अंदर 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड की पॉलिसी रही है, वो हमारी बेसिकली कमज़ोरी है। मेरे ख्याल में कि अगर हम एक दफ़ा एक कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन यही करारदाद के तहत जो है बनाएं, और मैं समझता हूँ कि जो प्रोफेशनल्स है वो बना सकते हैं इसको, और तब जो है वो पाकिस्तान की सीरियसनेस उससे ज़ाहिर होगी, क्योंकि इसके तहत जो है काफ़ी सारे थिंक टैंक्स की तरफ से आई है कि ये तमाम फोकस पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करने की एक एफर्ट है, इसको बाल्कनाइजेशन की एक एफर्ट है, और अगर हम इसको अंदाज करते रहेंगे और इतने सिंपल टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे कि फ़ौज गई तो उसे ये हो गया, फ़ौज गई तो उसे ये हो गया, मेरे ख्याल में जब आप इस किस्म की एनिमी के साथ नब्र आज़मा हो, मेरे ख्याल में उसके लिए उससे सबसे और ज़्यादा जो है सॉलिड स्टेप्स आपको लेने होंगे। ये पूरी एक जंग है, ये एक वॉर सिनारियो है, और इसको एज ए वॉर सिनारियो ही हम जब लेंगे तब जो है ये मसला पाकिस्तान की सीरियसनेस उससे ज़ाहिर होगी। और फिर आप देखेंगे कि जो मुख्तलिफ क़ुव्वतें ये ड्रोन अटैक्स वाले हैं, ये सिर्फ कह देने से, एहतियाज करने से ये कम नहीं होगा, जब तक कि उस एहतियाज को आप बैकअप नहीं करते विद सर्टेन डिस्पोजिशंस ऑन ग्राउंड, तब आपकी जो है आप वो कि जी अभी ये समझ गए। अभी तक तो मेरे ख्याल में हम इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अब इसको समझ ही नहीं रहे हैं, और लोकल पॉलिटिक्स की खातिर जो है इधर से फ्रंटियर में लोग इंतहाई परेशान हैं कि हुकूमत को क्यों समझ नहीं आ रही है कि ये जो पूरा थ्रेट है ये क्या है, ये पाकिस्तान की सलामती को क्या ख़तरा है। आपकी जो ट्रेडिशनल थ्रेट है इंडिया की तरफ से, वो कहा जा रहा है कि अगर आपकी 7 कोरें इस तरफ लगी हुई हैं और 2-3 उठा के आप इधर डाल दें, तो इंडिया जो है वो जब आप न्यूक्लियर हुए हैं उनसे जो अटैक की उनकी कैपेबिलिटी है वो कम हुई हो, पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ को पूरे को इकट्ठा करके जो प्रोफेशनल्स है उसको स्टडी करके गवर्नमेंट के अंदर पेश की जाए, मैं समझता हूँ कि तब जो है एक प्लान, एक स्ट्रेटेजिक प्लान, उसके मुताबिक जब आप ऑन ग्राउंड अपने आप को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो जो क़ुव्वतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बसरे पैकार है वो पाकिस्तान समझेगा कि उन्होंने मसले को समझ लिया। मेरे ख्याल में अभी तक जब तक कि थ्रेट एवेल्यूएशन नहीं होती, ये जो बाकी चीज़ें हैं ये सुपरफिशियल हैं। बिल्कुल ठीक। महमूद शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने थ्रेट इवैल्यूएशन की बात की है, और आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा, और इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में भी आपको जहमत देंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे पेशावर स्टूडियोज़ में, और हमें बता रहे थे कि हमें थ्रेट को इवेलुएट करना चाहिए कि हमें थ्रेट है कितना। हमें असल में वो कह रहे हैं कि अभी इतना भी नहीं मालूम कि असल में थ्रेट है क्या, और लोग वो बता रहे हैं कि जो सरहद के लोग हैं वो बड़े परेशान हैं, और क्यों ना हो कि रोज़ाना वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, और हमारे दोस्त नामी जो मुल्क है अमेरिका उसकी तरफ से हो रहे हैं। इसमें मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त आन पहुँचा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज़ सिट टाइट, विल बी राइट बैक।
ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ہماری قومی سلامتی کے حوالے سے. جو امور اس وقت زیر بحث ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ آج کل جو اٹیکس در اٹیکس پاکستان پر ہو رہے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا آپشنز ہیں. اور ایک طرف ہم پاک امریکہ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی تعلقات کو آگے بڑھانے کی بجائے ہم ہارٹس اینڈ مائنڈس کو ون کرنے کی بجائے لوگوں کو مار رہے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے. جاکرانی صاحب, اس میں جو سچویشن اب دیکھ رہے ہیں ہم سیٹلڈ ایریا سے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایکشنیبل انٹیلیجنس ملتی ہے تو ہم اٹیک کرتے ہیں. اب اگر خدا نہ خواستہ انہیں ایکشنیبل انٹیلیجنس کسی ہمارے بڑے شہر میں ملتی ہے, اسلام آباد ہے, لاہور ہے, کراچی ہے خدا نہ خواستہ, تو کیا وہ اسی طرح ہم پہ اٹیک کر کے کر دیں گے؟ اور کیا ہم اسی طرح بیٹھ کے ان کو برداشت کریں گے؟ کیا کریں گے ہم؟ جی بالکل. ہمارے کسی بھی بڑے شہر کو یا چھوٹے شہر کو برداشت تو ہم نے کبھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہم اس وقت دیکھیں نا, ریئیکشن کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے ریئیکشن میں جا کے ان کے ملک میں کوئی بمباری کر دیں گے. وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح نہیں, ہم نہیں کریں گے. بٹ ڈو یو تھنک اٹس این ایکٹ آف وار؟ اٹس این ایکٹ آف وار ہمارے سیٹلڈ ایریاز میں آ کے لوگوں کو مار دینا وداؤٹ اینی. نو ڈاؤٹ اٹ از اے وار, نو ڈاؤٹ. ہم نے ہر جگہ کا ہے, ہمارے پریزیڈنٹ نے کہا ہے, ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہے, ایز اے فیڈرل منسٹر میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اٹس اے وار, یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. لیکن جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے کہا, ہماری انٹیلیجنٹ ایجنسیز ہیں یا ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا ہماری آرمی ہے, ہماری آرمی بڑی پروفیشنل آرمی ہے, وہ بڑے کمیٹڈ ہے, تو ان کو ساتھ لیں گے, ان سے مشورہ کریں گے. ظاہر ہے وی آر ورکنگ آن دا آپشنز کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے. کیا آپشنز میں کیا یہ ایک آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اقوام متحدہ چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ جی یہ ہمارے ملک جو ہیں امریکہ صاحب یہ ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں اور وداؤٹ اینی ریزن کر رہے ہیں, ساتھ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ایلائی ہیں, آپ نان نیٹو میجر یو ایس ایلائی ہیں, اور ساتھ آپ اٹیک بھی کر رہے ہیں. وہ دیکھیے نا, جہاں تک امریکہ میں بھی جب پریزیڈنٹ صاحب تھے وہاں بھی انہوں نے اس بات کو بڑے اسٹرانگ طریقے سے کی تھی یہ بات. تو ہم کیا یو این میں جائیں گے آپ؟ میں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ وی ول گو یو این رائٹ اوے, لیکن ڈیفینیٹلی وی آر ٹاکنگ آن دس تھنگ. ہم اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں. Is that option on the table? Right now I can't say that option is on the table. میں ایاز میر صاحب سے پوچھتا ہوں, ایاز صاحب should we go to the UN right now? کون سوچ کون رہا ہے یو این جانے کی؟ دیکھیے, ایک تضاد تو ہمیں اپنے ذہنوں میں ریزالو کرنا چاہیے. جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں وہ کوئی آئسولیٹڈ فنومینن نہیں ہے, وہ اس جنگ کا حصہ ہے. جو ہم کوآپریشن کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, اس کا ایک یہ حصہ ہے اس جنگ کا. تو ہم ایک احتجاج کس چیز پہ پھر کر رہے ہیں؟ واشنگٹن پوسٹ کی جو سٹوری تھی, یہ جو پچھلے ہفتے آئی تھی, جسے بڑے شد و مد سے ہم نے ڈینائی کیا, ہماری ڈینائلز پہ تو اب لوگوں نے, دنیا نے یقین کرنا چھوڑ دیا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے کہا تھا کہ اگریمنٹ ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ, مطلب بغیر لکھے ہوئے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی آپ میزائل فائر کرتے رہیں, ہم احتجاج کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل, اور یہی ہو رہا ہے. پیٹریٹ اسٹرائکس ہوتی ہیں, اور یہ اگست, سپٹمبر, اکتوبر میں کتنی زیادہ ہوئی ہیں. اور ہم نے, ہماری پالیسی کیا ہے, جاکرانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم امید کر رہے ہیں جب اوباما آئیں گے تو یہ میزائل سٹرائکس ختم ہو جائیں گے. عراق سے امریکہ غلطی سے سیریا پہ ایک حملہ ہوا حال ہی دنوں میں. سیریا کا کیا ری ایکشن تھا؟ وہ احتجاج ہوتا ہے. انہوں نے ریلیز نکالی, انہوں نے امریکہ کو ان الفاظ میں کنڈیم کیا. ڈس ایسوسیٹ فرام دی یو ایس اور اٹس پالیسیز. دیکھیے وہ بڑی بحث ہے. میں تو کہوں گا ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں دیکھیے نا, آپ کو مشرف صاحب کی پالیسی سے اختلاف ہے یا اس کی حمایت ہے؟ مشرف صاحب ہیٹڈ فگر کیوں ہوئے تھے؟ عوام نے کیوں, چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ, کیوں کہا کہ ہم ختم کریں؟ سب سے بڑے ان کا جو لیگسی تھی وہ یہ افغانستان وار اور یہ ٹرائبل وار تھی جو پاکستان کو انہوں نے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیلی فون کال پہ جو ہم امریکہ کی گود میں ہم بھاگتے گئے, وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر جو کچھ آج کل بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ خلاف تھا, اگر وہ غلط چیز تھی اور عوام اس کے خلاف تھی, تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہی پالیسی ہم کیوں کنٹینیو کر رہے ہیں. وہی پالیسی ڈاکٹر صاحب کیوں کنٹینیو کی جا رہی ہے بقول ایاز امیر صاحب کے؟ ایک تو یہ چیز بتائیں, دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں یو این میں جانا چاہیے کہ جناب یہ ہمیں اپنے دوستوں سے بچائیں,
وہ مجھے تو اب وہ ابن شاہ صاحب یاد آ رہے ہیں. دیکھو پنجابی کا شعر ہے, جڑا روڑ کے آس امید لے جائے اس امید پانی دا ککھ نہ رہے. واہ. اور یار میر صاحب آس امید بھی روڑ دینا چاہتے ہیں. ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے سپیچ میں کہا ہے کہ ہمیں کینسر زدہ معاشرہ ملا ہے, اور انہوں نے ساتھ بھی کہا ہے کہ ہم قوم کو ہوپ دیتے ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو ریزالو کریں گے. دیکھیے لیکن ہوپ کے ساتھ کچھ ایکشنز بھی ہونے چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, بات ان کے حملوں کو اون کرنے سے نکل کر احتجاج تک پہنچی ہے. ہاں کیانی صاحب نے کہا ہے میں سینٹرل میں جاؤں گا, میں بات کروں, میں احتجاج کروں گا. رہی بات یونائٹڈ نیشنز کی, تو ہمیں جانا پڑا تو ہم وہاں بھی جا کر احتجاج کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ ہمیں پورا رائٹ ہے, ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے اور وی آر ڈٹرمنڈ آن اٹ. پرائم منسٹر صاحب, آصف علی زرداری صاحب, لیکن اور آپ پوری کی گورنمنٹ. اسی بات سے ایک جو کوشچن اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اب ہمیں جو پاک یو ایس ریلیشن شپ ہے اس کو تھوڑا سا ریڈیفائن نہیں کر لینا چاہیے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو وار آن ٹیرر ہے یہ وار اگینسٹ پاکستان تو نہیں ہے, وار آن پاکستانیز تو نہیں ہے, کیا ہے؟ مطلب ایک عام آدمی جو ہے وہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ پاک امریکہ تعلقات ہم بڑے آرام سے لکھ دیتے ہیں, تو کیا تعلقات ہیں یہ ہمارے؟ دیکھیں یہ بات تو میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی تعلقات نہیں, یہ تو دوستی ون سائیڈڈ ہے. ایک طرف آپ ہمارے بچوں کو مارے, ہم کہتے ہیں جی احتجاج, وہ ٹھیک ہے, تو ہمیں ریڈیفائن کرنا چاہیے. ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ وہاں پر گورنمنٹ بدلی ہے, اوباما نے آ کے چارج لینا ہے, اس نے اپنی لائن آف ایکشن ڈرا کرنی ہے, ایک آس امید کے سہارے زندہ ہے. آس امید کیا ہے کہ اس نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ اگلا جو ہمارا فوکس ہے وہ افغانستان ہے, عراق سے ہم واپس آ جائیں گے اور ہم آئیں گے افغانستان میں. وہ تو آلریڈی پہلے کہہ چکا تو ہے. آئیں بھی ہیں نا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کا فوکس بڑھے گا. اچھا دوسری بات جو میں ایک اور بھی بات ساتھ ہی کرنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ ابھی ہم بڑی معاشی مشکل صورتحال سے گزرے ہیں, ابھی بھی گزر رہے ہیں. اس میں انہوں نے ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی, اس میں انہوں نے ہمیں ڈالا, اور آپ کو پتہ ہے کہ 21-22 خرب کے قریب ہمارا نقصان اس وار آن ٹیرر کی وجہ سے ہو چکا ہے. بجائے اس کے کہ وہ ہمیں بیل آؤٹ کرتے, وہ فرینڈز آف پاکستان بنا کے انہوں نے بٹھا دیا ادھر اور ہمیں پھر ڈال دیا IMF کے چکر میں. انہوں نے کیا بیل آؤٹ کرنا ہے, وہ تو آپ پھنسے بیٹھے ہیں. 700 ارب روپے پتہ نہیں کتنے ڈالر روپے انہوں نے تو اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے لیے ہیں. تو ہمیں بھی دے دیتے ہیں, 100 کروڑ ڈالر ہمیں بھی دے دیتے. دیکھو جی ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو یہاں پر گل کھیل رہے ہیں اس کے اثرات جو ہے اوباما اور ان کی حکومت محسوس کر رہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں اسی پہ میں ذرا بات کروں گا مزید جاکھرانی صاحب سے. جاکھرانی صاحب, ایک پاکستان پالیسی ورکنگ گروپ ہے امریکہ میں, ان کی ایک رپورٹ آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے لیے سنگل گریٹسٹ چیلنج ہوگا. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں پاکستان کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں. اچھا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو پچھلے دنوں میں رچرڈ لوگر اور جو بائیڈن کا ایک بل آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ $15 بلین جو ہیں وہ پاکستان کو دی جائے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو اس کے 3-4 فیزز ہوں گے. فرسٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرپل کر دیں نان سیکیورٹی ایڈ پاکستان کو جو ہے to $1.5 بلین اینولی. ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی ایڈ ول بی پرفارمنس بیسڈ, اگر ہمیں وہ ملٹری ایڈ دیں گے تو وہ پرفارمنس دیکھیں گے ہم نے کتنے بندے ان کے کہنے پہ مارے ہیں اور کتنی جناب ہم نے اپنی تباہی پھیری ہے. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ جی ہیلپ پاکستان انجوائے اے ڈیموکریسی ڈیویڈنڈ. ابھی جو ڈیموکریسی ڈیویڈنڈ ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور ساتھ ہی چوتھا وہ کہتے ہیں انگیج دا پاکستانی پیپل ناٹ جسٹ دیئر رولرز. اب یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیموکریسی ڈیویڈنڈ کی وہ بات کرتے ہیں کہ جی جب جمہوریت آئی ہے اور جمہوریت کو وہ ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں بائی دیز اٹیکس, اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی رولرز کو نہیں ہم انگیج کریں گے پیپل آف پاکستان کو. تو ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ڈائکاٹمی ان دیئر پالیسیز؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے عرصے کے بعد جمہوریت آئی ہے ہمارے ملک میں جس کو صحیح جمہوریت کہتے ہیں, اور اس جمہوریت کی ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. مطلب یہ جمہوریت ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے, اس کی اتنی بڑی قیمت ہم نے چکائی ہے. سب سے بڑی قیمت محترمہ بے نظیر بھٹو کی صورت میں جو شہید ہو گئی ہے, جبکہ اتنے لوگ جو 2 جنگوں میں نہیں شہید ہوئے وہ اس جمہوریت کے خاطر ہمارے شہید ہوئے. آپ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, اپنی ٹانگیں کھو چکے ہیں. ہم تو ان کی جنگ جمہوریت کی جنگ لڑ کے یہاں پہنچے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ریکنسیلیشن کی بات کی تھی, ہم تو وہی ریکنسیلیشن چاہتے تھے, ہم یہی چاہتے تھے, لیکن ہم تو بڑی قربانی اور بڑا کچھ کھو کے یہاں تک پہنچے ہیں. اور
اور ایک بات بہت ضروری ہے یہ کہنا کہ جو امریکہ کر رہا ہے بالکل غلط کر رہا ہے. میں کبھی نہیں کہتا ہوں جو ہمارے ٹیریٹری پہ آ کے حملے کر رہا ہے, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ افغانستان سے یا غیر ملکوں سے جو فارنرز آتے ہیں اور ہماری زمین پہ آ کے یہاں دہشت گردی کرتے ہیں, جو یہاں سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں, جو ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں, ہم تو دونوں طرف ہمارے ہی لوگ پس رہے ہیں, دونوں طرف مر تو ہمارے ہی لوگ رہے ہیں, بچے تو ہمارے مر رہے ہیں, مائیں ہماری مر رہی ہیں, بہنیں ہماری مر رہی ہیں, یہ تو سارا فیس ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح آصف علی زرداری صاحب آئے تھے, اب شروع دن سے اس ملک میں کرائسس تھے, ابھی کرائسس بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ابھی یہ اکانومی بہتر ہوتا جا رہا ہے. میں یاز امیر صاحب سے بات کروں گا. یاز صاحب, ڈیموکریسی ڈیویڈنڈ کیسے آئے گا؟ یہ ڈیموکریسی کو سٹیبلائز تو ہونے نہیں دیتے ہیں, جیسے سٹیبل ہونے لگتی ہے. اب دیکھیں نا, اس طرح کے جو اٹیکس ہوں گے تو پھر سٹیبل تو نہیں ہو سکے گی ڈیموکریسی ہماری, اور ہماری ڈیموکریسی, اور پھر ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپل آف پاکستان کے ہارٹس اینڈ مائنڈس ون کرنا چاہتے ہیں. از دس دا پالیسی دے کین ڈو اٹ؟ نہیں جی, پر آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں, یہ مفروضہ اس ڈسکشن میں آپ لا رہے ہیں کہ شاید گورنمنٹ جو ہے اس پالیسی کے خلاف دل میں سڑ رہی ہے یا اس کے خلاف ہے. وہ ایسی چیز تو نہیں ہے. جو پاکستان میں پولیٹیکل چینج آیا ہے اس میں امریکہ بھی شامل تھا, چاہے الیکشن ہوئی ہو, چاہے مشرف صاحب کی وردی اتاری گئی ہو, چاہے آصف علی زرداری صاحب کا واپس آنا ہو, چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا واپس آنا ہو. انہوں نے سارا کچھ اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ ایک یہاں پہ ایسے ڈسپنسیشن بنے جو ہماری مخالفت کرے. امریکہ کا ذہن تو تبدیل تب ہوا تھا کہ مشرف صاحب لائبلٹی بن گئے ہیں, ہمیں کوئی یہاں پہ ایسی حکومت چاہیے جو بہتر طریقے سے ہمارے مفادات کی دفاع کر سکے, اور یہ اب ہو رہا ہے. چلیں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہی ہو رہا ہے اس وقت. اچھا اسرار صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے, اور ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا جو کہ بڑا ایک کنسرن ہے, وہ یہ ہے کہ اطلاعات یہ آئی ہیں کہ اساف کی جو فورسز ہیں وہاں پہ افغانستان میں, اس میں انڈین فورسز بھی جو ہیں وہ انہیں جوائن کرنے والی ہیں. تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک اور چیلنج جو ہے وہ درپیش ہوگا کہ وہاں پہ ہمارے دشمن جو ایک ایسٹرن بارڈر سے, اب وہ ویسٹرن بارڈر پہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے اور ہمارے لیے ایک کنسرن کا باعث بنیں گے؟ لازمی بات ہے, یہی تو ایک پرابلم ہے جس کو ہم اپنا فورس ہی نہیں کر رہے. دا تھنگ از, ہم یہی کہے جا رہے ہیں امریکن بم دھماکے فلانا فلانا فلانا. دا تھنگ از کہ ہمارا ہمسایہ یہاں پر اساف اور دوسری جو فیوچر کے اندر پلان کرنا چاہ رہے ہیں ہماری طرف, دیکھیں سوچنا پڑے گا کہ امریکہ کی جنگ ہے یا ہماری جنگ ہے. جب بم ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں پر گریں گے, جب خودکش عملے ہمارے میریٹ ہوٹلوں میں آ کے کھلیں گے, جب لوگ ہمارے ڈسیبل ہوں گے, معذور ہوں گے, تو پہلے تو ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ امریکہ کی جنگ بنانا چاہ رہے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جنگ بنانا چاہ رہے ہیں. جب یہ پاکستان کے ساتھ جنگ بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر جنگی بنیادوں پر لڑنی پڑے گی, اور اس کے لیے ہماری پاک فوج بالکل پیچھے نہیں ہے, چاہے عیسیٰ آئے, چاہے انڈیا آئے, چاہے فلاں آئے. ہمیں اپنی پروفیشنل فوج پر, اس فوج پر نہیں جو اس ملک کے اندر آتی ہے اور حکمرانی کرتی ہے, اور ان لوگوں پر نہیں, ہمیں اپنے پروفیشنلز پر مان ہے. چلیں اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور یہ مان جو ہے وہ آپ کا قائم رہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن ایک تشنگی جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے. جاکرانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, ایاز امیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا, ان کا بہت شکریہ. ناظرین, پچھلے پروگرام میں کچھ ای میلز کا میں نے ذکر کیا تھا جنہوں نے مجھے وہ تاریخ کے جھروکوں سے جو میں نے بات کی تھی اس کے ریفرنسز مانگے تھے. میں 2-3 ریفرنسز جو ہیں وہ آپ کو دے دیتا ہوں. ایک بک ہے دا فائر دس ٹائم, US وار کرائمز ان دا گلف, یہ ریمزی کلارک جو سابق اٹارنی جنرل ہیں US کے, انہوں نے لکھی ہے. اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے یہ چیزیں لکھی تھیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں. ایک بک ہے کروسیڈ دی انٹولڈ اسٹوری آف دا پرشین گلف وار بائی رک ایٹکنسن, یہ ہے. تیسری ہے ڈپلیٹڈ یورینیم, ہاؤ دی پینٹاگون ریڈیٹس سولجرز اینڈ سیولینز ود ڈپلیٹڈ یورینیم ویپنز, یہ بھی ایک بڑی ہی ریمزی کلارک ہی کی بک ہے, یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ان دا نیم آف ڈیموکریسی, ایک اور بک, امریکن وار کرائمز ان عراق اینڈ بیونڈ, ایڈیڈ بائی جیرمی بریکر اینڈ جل کٹلر اینڈ برینڈن اسمتھ. یہ 3-4 بکس ہیں, اور بھی ہیں, ٹائم نہیں ہے ورنہ میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا. لیکن بات یہی ہے کہ جو آج ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے تمام تعلقات جو ہیں ان کو اثر نو دیکھنا پڑے گا. ہم اپنی سوورنٹی کے اوپر کویسچن اٹھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں,
اور ہمارے سیٹلڈ ایریاز میں اگر اٹیکس اس طرح جاری رہیں گے تو ہمیں اور ہماری حکومت کو بہت کچھ سوچنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہماری جو قوم ہے وہ اس کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایاز امیر صاحب نے آج آرٹیکل میں ایک اینٹی وار موومنٹ کا ذکر کیا ہے، ہمیں میرا خیال ہے کہ ابھی اینٹی وار موومنٹ کے حوالے سے بھی بات سوچنی پڑے گی، اور ایک نیشنل لیڈرشپ لیول پہ ایک ایسی ہی موومنٹ جو ہے وہ چلانے کی ضرورت شاید ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے معاملات کو صحیح طرح آگے بڑھا سکیں، اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ مجھے اس راہ کسانوں کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے، منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔